من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنى أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فكما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك صيئا والله وأعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا علی العظیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما ربنا زدنا علما وفہما یا معلم ابراہیم علمنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم أرنا الحقائق الأشياء كما هي توفنا. اللهم أرنا الحقائق الأشياء كما هي توفنا كما هي توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وأدفنا شر الظالمين
वशारिकना फि दुआइल मोमिनीन वनबहिना अन नौमतिल गाफिलीन वर्जुकना शफाअत हज़रत सैयदल मुरसलीन वदखिलनल जन्नत बिसलामिन आमिनीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गुजारिश है आपसे मेरे हक़ में भी दुआए खैर करें। आज के दर्स कुरान के हवाले से आज जो हम कुरान करीम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसमें आयत नंबर 285 से 260, ठीक है, 285 से 200, सॉरी सर मैं गलत हो गया, आयत नंबर 285, ठीक है ना। तो आयत नंबर 285, हाँ 285, इसमें क्या गलती लग गई है, 260 गलत है इसमें लिखा हुआ। इसमें ये जो फी ज़लालिल कुरान है, इसमें ऊपर तशरीह आयत दरस नंबर 18 आयत नंबर 285 ता 260 सीधे गलती है, या 260 ता 285 फिर भी गलती है। ये आयत है, चूँकि मुझे याद था 58 है, तो अवक्कल्लज़ी मारा अला क़रियतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा, यहाँ गलती है। अगर किसी साहिब ने जो ऑनलाइन पढ़ता हो तो सबसे पहले इसकी तस्हीह करे कि 285 आयत ये नहीं है, बल्कि ये है, मैं एक्यूरेट आपको बताता हूँ, 258, ठीक है ना, 258, ठीक है, 258, 259 और 260, यहाँ बिल्कुल ठीक है। ये इसमें क्या हो गया है, 57 को 58 को 85 हो गया है, यानी 8 इस तरह होना चाहिए और 5 इस तरह होना चाहिए। इसको 5 इस तरह हो गया है और 8 इस तरह हो गया है। तहसीह के लिए मैं कहता हूँ कि कोई ये ना कहे कि 285 आयत कैसे है, ठीक है। तो मेरी गुजारिश है कि इसकी तहसीह करे और जो भी पढ़े उनको ये गलती ना लगे। तो आज की इन 3 आयत के मजमू में एक आम सी ये जो हम कुरान करीम पढ़ते हैं, इसमें जो क़सस है, इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर दलाइल के बुनियादों पर जो चीज़ हमें तौहीद बारी ताला समझाई जा रही है, एविडेंसेस के तौर पर, मुशाहिदे के तौर पर, तो उसमें जनाब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम हमें सरफ़हरिस्त मिलता है कि उन्होंने इस कायनात का मुशाहिदा करके अल्लाह ताला की मारिफत उन्होंने हासिल की है। उन्हें अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर पहुँचाया कि उन्हें फिर बाद में खलीलुल्लाह का जो लक़ब मिला है। वो चूँकि हमने कुछ चीज़ें, कुछ हालात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, ख़ास कर ये जो है, ये जो खाना काबा की पोजीशन है, इसकी तारीख़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से वाज़ह कर दिया गया है कि मुसलमान इसकी तरफ रुख क्यों करती है, ये उनका सेंटर मीटिंग पॉइंट क्यों है। अच्छा, और इबादत के लिए ये मखसूस कैसी है, इस मस्जिद को या इस अल्लाह ताला की मखसूस करदा इस जगह को और इस बैयत को अल्लाह ताला ने जो मखसूस किया है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरअसल उन्होंने इस खाने काबा की बुनियाद रखी थी।
جبکہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں رکھی ہے۔ اس لیے ایک یہ ثبوت بنتا ہے کہ ملت ابراہیمی پر رہنے کے لیے اسی مرکز کی طرف رخ کیا جائے، عبادات اسی طرح انجام دیے جائے، مراسم اسی طرح سے انجام دیا جائے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ اس اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی عبادت کرنے کی جگہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں منتخب ہوئی ہے۔ تو واضح دلیل آ گئی اس سے، اگر کسی کو یہ اشکال ہوگا کہ قبلہ خانہ کعبہ کیوں ہے اور بیت المقدس کیوں نہیں ہے، جبکہ جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بنو اسحاق سے آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی بنی اسرائیل کے اس میں بنو اسماعیل سے آئے ہیں، اور پھر بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے وہ سارے بنو اسحاق سے آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ایک اشکال سا ہوتا ہے کہ کیا یہودیوں کے پاس یا جو کتابی لوگ ہیں ان کے پاس کوئی پہلے کا کوئی عبادت خانہ یا کوئی مرکز رہا ہے کہ نہیں۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو، جو اس وقت کی امت تھی بنی اسرائیل، ان کو یہ جو بیت المقدس ہے یہ بنا کے دیا تھا، اور اس وقت یہی مرکز تھا۔ چونکہ خانہ کعبہ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے چونکہ وہاں کفر تھا، شرک تھا، الہ تھا، ہر ایک چیز، ہر ایک گمراہی، اور وہاں پیغمبر پیدر پہ اس طرح نہیں آئے جس طرح بنی اسرائیل میں آئے، اس لیے اس کی جو مرکزیت ہے وہ ختم ہو گئی تھی، وہ مدھم پڑ گئی تھی۔ مرکزیت تھی لیکن کچھ دھیمی سی پڑ گئی تھی، اس میں جو مراسم جو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ان کا وہاں پہ نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ بہرحال ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ ہم پہنچے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف جو مرکزیت ہے خانہ کعبہ، ہم اس کی طرف عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم حج کے لیے کیوں جاتے ہیں، یہ مرکز ہمارا کیسے قرار پایا ہے، یہ ساری چیزیں اسی سورہ بقرہ میں ان کے دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ کی طرف جو مرکزیت کا جو اشارہ دیا ہے، انہوں نے جو وہاں یہ اپنی رائے اظہار کی تھی، وہ اس بنیاد پر تھی کہ دراصل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز جانتی تھی کہ وہ بنی اسماعیل سے ہے، بنو اسحاق میں سے نہیں ہے۔ اگر یہ چیز وہیں پہ رہتی، اگر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار نہ دیا جاتا، مرکز قرار نہ دیا جاتا، تو یہ ایک دلیل بن جاتی ہے، ایک حجت بن جاتی ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کے منکر ہے، کہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ 5-6 مہینے جو انہوں نے نمازیں اسی طرح پڑھی، یعنی مرکزیت جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہی رہے گی، یعنی جو مین پاور جو ہوگا، مین جو کنٹرول ہوگا وہ بیت المقدس سے ہی ہوگا۔ تو چونکہ انہوں نے دین کو بگاڑا تھا، دین کی شکل کچھ ان کے پاس نہیں تھی، تو بہت بڑی عبادت گاہ ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں مسجدیں بہت عالیشان ہے، لیکن جو مسجدوں کا جو پیغام وہاں سے جو پیغام نکلتا ہے 1% بھی ہم یا 10% بھی ہم اس کو باہر نہیں دیکھتے ہیں۔ باہر ہماری وہی ہمارے رسوم چلتے ہیں، باہر وہی ہمارے وہ ضابطے چلتے ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں۔ مسجد تک ایک مسجد کو خوبصورت بنانا اور اس کی توسیع کرنا وغیرہ وغیرہ یہ تب کام دیتے ہیں جب اس مسجد سے انسان جو سن کر آئے ہیں اس کو باہر نکال کر وہ اس پر عمل کرے، یہ چیز ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو بیچ میں آیا ہے ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آیت الکرسی اس میں آئی، پھر یہ آیت آئی کہ دین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، اس کی اب اس سے متصل وہ پرانا جو سلسلہ کلام ہے جو مسلسل چلتا آ رہا ہے، بیچ کے ان آیات کو چھوڑ کر اب اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تشریح جو کی ہے، انہوں نے اس کو ایک عنوان دیا ہے ان 3 آیات کو، کہ یہ
ایک مسلسل ایک مضبوط درس ہے، ایک ربط ہے ان آیات میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ علم تر الی الذی حاج ابراہیم، بہت قرآن کریم میں بہت جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نمرود اور اس وقت کے فرعون اور بادشاہ جس کو کہتے ہیں، اس وقت جو اس کا مکالمہ جو ہوا ہے وہ قرآن کریم میں سورہ زاریات میں بھی آیا ہے، وہ سورہ انعام میں بھی آیا ہے، وہ مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ تو مختلف طریقے سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس نے اس دعوت اور اس کو کیا کیا سامنے جو ان کے جو مسائل تھے وہ کیا کیا تھے۔ اب ان مسائل میں سے ایک بڑا معاملہ جو تھا، ایک بڑا مسئلہ جو تھا وہ تھا وقت کے بادشاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی دین کا پرچار کرنا، دین کی دعوت دینا۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کو اگر ایک عام داعی اٹھے اور عام لوگوں میں ہی دعوت دینا شروع کرے تو یہ ایک آسان سا کام ہے، لیکن ایک بادشاہ کے سامنے، ایک طاقت کے سامنے، ایک منظم حکومت کے سامنے اس طرح کا اظہار کرنا، اس طرح کی دعوت دینا، یہ ایک انگارے کو ہاتھ میں لینے سے کچھ کم نہیں ہے۔ چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ یوں ہی نہیں بنتا ہے، اس میں کچھ صلاحیتیں بھی ہوتی ہے، اس میں شر بھی پنپتا ہے، شر کی وجہ سے وہ بادشاہ بن سکتا ہے، اور کچھ خیر کے کام تو اس کو مجبوری میں کچھ نہ کچھ کرنے ہی پڑیں گے، ورنہ پوری عوام ایک ساتھ اس کی مخالف ہو جائے گی اور اس کی وہ حکومت کہاں رہے گی۔ اس لیے یہ ظالم بادشاہوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے نیکی کے آڑ میں ہی بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہیں۔ تو یہی معاملہ تھا پھر اس کا نمرود کا۔ تو یہی چیز ہے جو اس پر جو بحث کی گئی ہے، اسی کا تذکرہ یہاں آیا ہے۔ تو علم تر الی الذی حاج ابراہیم، کہ آپ نے دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رعب کے باب میں اس وجہ سے حجت کی کہ خدا نے اس کو اقتدار بخشا تھا۔ پوری بات سامنے آتی ہے کہ علم تر الی الذی حاج ابراہیم، کہ آپ کے پاس اس چیز کی ایویڈنس ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ دیکھا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز معاشرے میں اس کی کچھ نہ کچھ شہادت موجود ہے۔ تو اور اسی وجہ سے جو ابراہیمی مذہب ہے اس میں پہلے دو مذاہب آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، یہودی آتے ہیں۔ ان کی یہاں یہ روایات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور کس کو دے دی اور کون کون سے مسائل ان کو پیش آئے۔ تو یہی چیز یہ ہے کہ تاریخ کا ریکارڈ جو ہے تمہارے پاس شعراء اس میں، شاعری میں، تورات میں، انجیل میں، یہ ساری چیز اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت محاذوں پہ جہاں اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، ایک محاذ یہ بھی تھا کہ وقت کے بادشاہ نے اس کو کہا کہ یہ جو نمرود کا دربار تھا اس میں اسے کہا گیا کہ تمہارے رب کے بارے میں وہ اس سے یہ مطلب اس نے خود حجت کی اس کی، کہ اسی لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا تھا۔ کہ اقتدار کے نشے میں جب کسی کو یہ اقتدار ملتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کے آرڈرز جو ہوتی ہے، جو اس کی اپنی خواہشیں ہوتی ہے، جو اس کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، وہی سچ کہلاتا ہے۔ یہ بات یہاں پہ فرمائی گئی ہے۔ تو امین اعظم اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہ الذی جو ہے یہاں واضح نہیں ہے کہ کون مراد ہے، مطلب نام نہیں لکھا ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے اسے عام طور پر نمرود کو لیا ہے۔ نمرود کو عام طور پر لیا نہیں ہے، نمرود ہی ہے۔
اچھا یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ہے، حضرت ابراہیم کا ہم عصر بادشاہ تھا، اور تالمود میں حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کا وہ مناظرہ بھی مذکور ہے جس کی طرف قرآن نے یہاں اشارہ کیا ہے، جو میں نے پہلے عرض کی کہ یہ جو علم ترا ہے یہ ہسٹوریکل ایویڈنس کے لیے ہوتا ہے، یا کوئی چیز اگر موجود ہو اس کو بھی علم ترا کہیں گے، لیکن اگر کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس جیسے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہاں یہ کیا چیز ہوتی ہے، وہاں یہ ایویڈنس ہوتی ہے کہ آپ کی تاریخ میں یہ چیز موجود ہے، آپ کی روایات میں یہ چیز موجود ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے یہ صاحب تدبر قرآن یہ بھی فرماتے ہیں کہ تالمود میں حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کا وہ مناظرہ بھی مذکور ہے، جس کی طرف قرآن کریم یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ ملک، اس وجہ سے کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اپنے اقتدار کو ہی مضبوط کہتا تھا، اپنے اقتدار کو ہی حجت مانتا تھا۔ اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب الذی، میرا رب وہ ہے، الذی یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ چیز دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشاہدے میں ہم کو یہ چیز آتی ہے کہ اس نے پہلے یہ جو ایسٹرونومی ہے اس کو چھانٹ کے رکھا ہے، اس نے مطلب عقل، اب جہاں تک اس کی عقل گئی ہے، عقلی بنیادوں پر سب سے زیادہ جو یہ مشاہدہ کرنے والی حیثیت ہے کائنات میں، مذہبی بھی اور سائنسی لحاظ سے بھی، کیونکہ مشاہدہ وہی کرے گا جو سوچ والا ہو، جس میں عقل ہو، جس میں علم ہو۔ تو سب سے زیادہ مشاہدے کے طور پر اس کائنات کو پرکھنا کہ اس کو کس نے بنایا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی خالق ہے یا نہیں، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پورے ذخیرہ تاریخ میں ملے گی کہ انہوں نے ہر ایک چیز کو انہوں نے پرکھنے کی کوشش کی، ہر ایک چیز کو انہوں نے غور سے دیکھا اور پھر یہ اندازہ لگایا کہ کیا واقعی یہ خدا ہو سکتا ہے، جو اس وقت کے جو لوگ تھے، جو مختلف خدا انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو پھر رب کے بارے میں بحث کی کہ اس کے یہ رب ہی کی مطلب یہاں رب کا جو لفظ آیا ہے، کیوں اس زمانے میں عام طور پر جو بادشاہ ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو اوتار یا بادشاہ ہی کہیجیے، مطلب گاڈ کنگز کی حیثیت سے نمایاں کرتی تھی۔ تو ان کی قوم کے لوگ جن دیوتاؤں کو پوجتے تھے، بادشاہ ان میں سے سب سے بڑے دیوتا کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ اب سمجھ آیا یہ جو بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، کہ اگر ہم دیکھیں گے اگر بنگلہ دیش میں ہم ہندو کو دیکھیں گے تو الگ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، پاکستان میں دیکھیں گے تو کچھ الگ دیوتا ان کے ہوتے ہیں، کشمیر میں دیکھیں گے یہاں ہمارے تو کچھ الگ دیوتا ہوتے ہیں ان کے، اسی طرح ہندوؤں میں جتنی جماعتیں ہیں الگ الگ دیوتا ہے۔ اسی طرح مکہ کے اس کفار معاشرے پر نظر ڈالیے، مشرک معاشرے پر، وہاں بھی ان کے ہر قبیلے کا الگ الگ خدا تھا۔ یہ بنیاد کیا ہے اس کی، کیوں یہ اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ ایک خدا مانتا ہے، دوسرا دوسری، اور ایک کے خدا کو نہیں مانتا ہے، دوسری کو خدا کو نہیں مانتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر یہ چیز ہمارے سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ آدھا معاملہ جو ہے خداوند تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے 50% آپ اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہاں بادشاہوں کا تذکرہ ہوا ہے، گاڈ کنگز کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی ان کے قوم کے لوگ جن دیوتاؤں کو پوجتے تھے۔
बादशाह इनमें से सबसे बड़ा देवता का मज़हर हो समझा जाता था। इस तरह बादशाह को बैक वक्त सियासी और मजहबी दोनों किस्म का इक़्तिदार हासिल हो जाता था। हिंदुस्तान, चीन, मिस्र वगैरह के कदीम बादशाहों में से अक्सर की हैसियत यही थी। ये अमीन आसन इस्लाही मेरे हाथ में है तदब्बुर कुरान, जो मैंने पहले बताया कि ये आपस में मिलते क्यों नहीं है, यही इसने साहिब तदब्बुर कुरान ने भी लिखा है। अच्छा, नमरूद की कौम जिन देवताओं को पूजती थी, कदीम सहीफों और कुरान दोनों से ये बात मालूम होती है कि इनमें सूरज को सबसे बड़ा देवता का दर्जा हासिल था। इस वजह से लाजिमन नमरूद सूरज देवता का अवतार माना जाता रहा होगा। एक चीज़ यहाँ एक भी है, एक चीज़ ये इसमें माइथोलॉजीज़ में ये जो है, जो मिथ्स जो है, मफरूजे वगैरह जो है, इसमें एक चीज़ ये है कि वो अपने जो कोई बादशाह होता था वो कहता था कि अब मैं सूरज का देवता हो गया, कोई कहता था हवाओं का देवता हो गया। ये मैंने लिखा भी है कि मज़ाहिब कैसे वजूद में आते हैं और उनमें इख्तिलाफ कैसे पैदा होता है। एक गहरा मुताला है वो, गहरी सोच है वो। अगर किसी को पढ़ने का शौक़ है तो मैं उसको PDF भेज सकता हूँ कि मज़ाहिब किस तरह वजूद में आते हैं और उन मज़ाहिब बाद में उसमें ये फ़िरके, ये ग्रुहबंदी कैसे होती है। दरअसल जो भी बादशाह आता था उसका ये क्लेम होता था कि अब मेरे तो चूँकि वो एक हवस है इंसान में कि वो लाफानी हो जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारे और बहुत देर तक लोग उसको याद करते रहे। इसलिए वो कहते थे, कोई कहता था कि मैं सूरज का देवता हूँ, कोई कहता था मैं चांद का खुदा हूँ, कोई कहता था मैं हवाओं का खुदा हूँ, कोई कहता था मैं रिज़्क़ का खुदा हूँ, कोई कहता मैं पानियों का खुदा हूँ। इस तरह से वो अपनी ये जो क्लेम्स रखते थे उनको इसी हिसाब से पूजा जाता था। आज भी हम हिंदुस्तान में अगर देखेंगे वहाँ एक लक्ष्मी देवी है, यानी वो पैसों की देवी है। इसके पीछे अगर देखेंगे कि किसी रानी ने ये क्लेम किया होगा कि जिसको दौलत चाहिए वो सबसे पहले इस दुनिया में मेरी पूजा करे, मैं दौलत के खुदा हूँ या दौलत की देवी हूँ। इसी तरह देखेंगे आप जो जोर आवर जो होती है, जो ताकत है हिंदुइज्म में, जो जिसकी पूजा की जाती है, वो भगवान क्या नाम है इसका, भगवान शिव का है कि क्रोध और ये गुस्सा, तो ये आपको जो कहता है कि मैं यानी गुस्से का देवता, ये जिसको गुस्से के देवता की पूजा जो करनी वो शिव की पूजा करता है। इसी तरह राम एक बादशाह का लड़का था, उसको कहते हैं कि उसको जला वतन कर दिया गया था और दूसरी उसके भाई ने हुकूमत संभाली थी वगैरह वगैरह। दरअसल क्या है कि उसने ये कहा कि मैं अमन का जो मुझे चाहता हो कि ज़्यादा खून खराबा ना हो, मतलब है अब अपने वालिदैन की ये क्या नाम है इसका, फरमाबरदारी और उसके साथ साथ ये पेशन और लव वगैरह, हाँ, तो इस तरह एक खुदा वजूद में आता है। अगर आप देखेंगे ये देवी देवताओं की पूरी कहानी जो बनती है ये इन्हीं बादशाह लोगों ने बनाई है, जिन्होंने अपने नाम को बहुत देर तक कायम रखने के लिए, बहुत देर तक याद रहने के लिए उन्होंने अपने आप को देवताओं का नाम धारण कर लिया है। सारे खुदा जो हिंदुस्तान में है इनका नाम किसी न किसी रियासत जुड़ा है। कोई अयोध्या का बादशाह रहा है, कोई बेंगलोर का बादशाह रहा है, कोई हड़प्पा का इसमें तहजीब में कोई बादशाह रहा है, हाँ, कोई किसी इलाके का बादशाह रहा है। फिर उन्होंने अपने आप को नए नए नाम दिए, ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रोग्राम बनाए हुए हैं। अगर आज आप देखेंगे आज भी कुछ लोग हैं इसमें, दुनिया में ज़्यादा है लेकिन मैं चूँकि बुत परस्त की बात करता हूँ,
आज भी कुछ लोगों में ये इंस्टेंट मौजूद है, कुछ न कुछ उनसर उनमें मौजूद है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर एक इबादत खाना बनाया जाए। ये पुरानी पुरानी परंपराओं से चला आ रहा है कि मेरी कब्र जो है वो पुख्ता हो, फिर वहाँ लोग आए मुझे याद करें। जबकि दीन इस्लाम ने हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन पर शरीयत उतरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोगों के इन आस्थानों पे जाए या बुत खानों पे जाए, वहाँ उनको याद करें। जबकि हम 5 वक्त नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना, हम पर सलामती हो, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। जितने भी मुसलमान गुजरे हैं, सालिहीन गुजरे हैं इस दुनिया में, इस कायनात में, इस ज़मीन पर जितने भी सालिहीन गुजरे हैं उनको अल्लाह ताला की तरफ से सलाम। यानी हम 5 वक्त उनको याद करते हैं। और इन्होंने क्या है, हम सबको याद करते हैं। और यहाँ क्या है, एक आप खास आपको एक पर्टिकुलर तबका आपको याद करता है। ये एक घाटा है इस शिरक का जो इंसान को समझ नहीं आता है। लेकिन अगर मुसलमान की नमाज पर तवज्जो दी जाए, जो ये ज़्यादा इसको मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, अगर इसके माने वो समझे तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह लज़ीज़ वाला अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन। अल्लाह ताला के जो सालिह बंदे हैं, जो नेकोकार गुजरे हैं, जिन्होंने नेकिया की है, जिन्होंने इंसानियत को इंसानियत ही रहने दिया है, जिन्होंने इंसानों की खिदमत की है, जिन्होंने इस कायनात में अमन कायम करने की कोशिश, ये ज़मीन अपने इलाके में अमन करने की कोशिश की है, खुदा तरसी की ज़िंदगी गुजारी है, साहिल ज़िंदगी गुजारी, उन तमाम सुलह को हमारी तरफ से सलाम है। अलग अलग पूजने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा हमारे इस नमाज में ये जमा है। अब चलते हैं, अब आते हैं आगे। हिंदुस्तान में चीन और मिस्र वगैरह के कदीम बादशाहों में से अक्सर की हैसियत यही है। अब सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूँ, कोई हिंदू भाई कहेगा कि इसने हमको टारगेट किया है। ये जो मिस्र में जो ये पिरामिड्स है, उनमें भी वो बादशाह जो होते हैं ना, वो अपने आप को इस तरह से प्रिजर्व करवाते थे कि बहुत देर तक वो साल साल, अब 5000 साल से वो इस वक्त अभी उनकी लाशें जो है वो प्रिजर्व है। और उनका प्रिजर्व करने का तरीका क्या है, कितना खर्चा उस पर हुआ होगा, ये समझते हैं कि हमें देखे कोई और हमारी इस बादशाहत को याद करे, हमारे इस ये जो हमारा दबदबा रहा है, ये कायम रहने के लिए लोग हमारी लाशों से भी ये सबक ले ले कि हमारी वक़्त क्या कितनी थी और हमारा स्टेटस क्या था इस मुल्क में, हमारी हुकूमत कैसी थी और लोग हमारे फरमाबरदार कितने रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये एक ताली का किस्म है। आपको अगर आप यहाँ भी देखेंगे, मुसलमानों में भी कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को इसमें कबाइली लिहाज से या ज़ात के लिहाज से अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो ये कहते हैं कि दरअसल हमारा जो स्टेट्स है, ये जो है, ये लोग जो है जो बाकी है, ये हमसे नीचे है। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है कि कुरान ने कहा है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर कोई, यानी हर एक इंसान को इंसान के का जो वो दर्जा है वो उसको दिया गया है। अब चलिए आती है आगे है, काला अन्ना ऊही व उमीद काला इब्राहीम फ़ इन्नल्लाह याती। अब क्या है, रब्बिल्लज़ी, उसने वो जो रब, मैं थोड़ा इसको फिर आगे चलाता हूँ। और कुरान दोनों से ये बात मालूम होती कि इनमें सूरज को सबसे बड़े देवता का दर्जा हासिल था। इस वजह से लाजिमन नमरूद सूरज देवता का अवतार माना जाता रहा होगा। ठीक है, इस इल्ज़ाम के साथ जाहिर है कि अपनी खुदाई में किसी और की खुदाई की दावत इसके लिए एक बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ थी। ये अरसे हयात जो हज़रत इब्राहीम पर तंग किया गया था, ये दरअसल वो चाहता था कि मेरे ऊपर किसी खुदा को पुकारा ना जाए, यानी मुझे भी किसी के अंडर कर दिया जाए तो फिर मैं क्या रहा। अब देखिए क्या है, चनाच
جب حضرت ابراہیم نے اس بات کا اعلان کیا ہوگا کہ رب حقیقی صرف اللہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، تو اس دعوت کی زد اس نے اپنی خدائی پر بھی پڑتی محسوس کی ہوگی، لازمن سی بات ہے، اور حضرت ابراہیم کو بلا کر ان سے باز پرش کی ہوگی کہ یہ کون رب ہے جس کی تم دعوت دے رہے ہو؟ رب تو میں ہوں کہ سورج دیوتا کا مظہر اور اس کا اوتار ہوں۔ یعنی اس نے یہ کہا ہے کہ میں یہ جو کہتے ہیں کہ شاید نروان لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، ہاں یہ جو روپ دھارن کرنا، کہ سورج جو ہے میں اس زمین پر اس سورج کا روپ دھارن کر کے آیا ہوں، یعنی جس طرح سورج ہر ایک کو روشنی دیتا ہے اور اسی روشنی کی وجہ سے فصلیں پکتی ہے، پانی برستا ہے، ہر ایک چیز ہوتی، گرمی رہتی ہے، سردی رہتی ہے، اسی طرح میں ہر ایک چیز کا مالک ہوں۔ جس طرح سورج ہر ایک چیز کا مالک ہے، میں وہی سورج دیوتا اس زمین پر آیا ہوں، لہذا لازمن آپ کو میری ہی اطاعت کرنی ہے۔ یہ اس نے بنائی تھی دلیل لوگوں کو بہکانے کی۔ اچھا اب کیا ہے، اس نے یہ کہا، بہرحال اتنی ساری کمنٹری کون اب اس کے سوا کوئی رب نہیں، تو اس دعوت کی زد اس نے اپنی خدائی پر بھی پڑی محسوس کی ہوگی، اور حضرت ابراہیم کو بلا کر ان سے باز پرش کی ہوگی۔ آتا اللہ ملک عربی زبان کے اسلوب کے مطابق ان سے پہلے حرف جر محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ اس خدائی کے گھمنڈ میں وہ اس وجہ سے مبتلا ہوا کہ اللہ نے اس کو حکومت اور اقتدار بخشا۔ ہونا تو یہ تھا کہ اللہ کی بخشی ہوئی یہ نعمت پا کر وہ خدا کا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنتا، لیکن تنگ ظرفوں اور کم عقلوں کے لیے نعمت اکثر گمراہی کا باعث بنتی ہے، اور انہوں نے اس کو شکر کی جگہ کفر کا سبب بنایا ہے۔ جن لوگوں کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، جب وہ اس اقتدار کو اللہ کے فضل کرم کے بجائے اپنی استحقاق، اپنی علم اور اپنی تدبیر کا ثمرہ سمجھتے بیٹھتے ہیں، تو وہ اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ خدا یہ اقتدار بخش کر ان کا امتحان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے جو باتیں کی ہے، جو میں نے مختلف چھوٹی کم الفاظ میں جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، وہی یہاں پہ انہوں نے کچھ کھول کے بتایا ہے۔ اچھا اب کیا ہے، رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تھے، کہاں تک کہ آسمانوں میں تارے، ستارے، سورج یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ اب چونکہ کلیم کس کا تھا، سورج دیوتا کا کلیم جو تھا وہ نمرود کا تھا، تو اسی لیے اس نے کہا اگر تمہاری کلیم یہ ہے تو یہ ہے کہ میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ کہ ایک تو یہ دلیل ہے کہ جہاں پہ سورج کی روشنی ہوتی ہے وہیں پہ کوئی فصل اگ سکتی ہے، جہاں پہ روشنی پڑتی ہے وہیں پہ انسانوں کی پرورش ہو سکتی ہے، جہاں پہ روشنی پڑتی ہے وہی زندگی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ ہے، یہ زندگی دینے کا مطلب ہے۔ دوسرا یہ کہ بادشاہ ہوں، جس کو چاہوں موت دے دوں، جس کو چاہوں بخش دوں۔ اچھا یہ جو آتا ہے کچھ روایاتوں میں، اس وقت اس نے ایک گناہ گار کو اس کو سولی سے اتاروایا اور ایک بے گناہ جو تھا اس کو سولی دے دی، اور اس طرح اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن یہ دلیل کچھ لاجیکل نہیں تھی، اس میں کوئی وزن نہیں تھا۔ بہرحال قرآن اور تورات کے بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ نمرود کے ساتھ ہوا ہے، بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی۔ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی ہوئی ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ قال انا احیی و امیت، جب اس نے یہ کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، دو طرح کے اس نے اس وقت دلائل دیے ہوں گے، سمجھنا میرے عزیزو۔ ایک یہ کہ میں سورج دیوتا ہوں، وہ آپ کو تعلمود سے بھی ملے گا، سورج دیوتا کا روپ دھارن کر کے میں زمین پر بحیثیت بادشاہ آیا ہوں۔ اب
اوپر میرا سورج ہے، نیچے میں ہوں۔ دلیل دیکھو کتنی مضبوط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی بولا ہوگا، ایک پیغمبر کے سامنے بول رہا ہے، اور حضرت ابراہیم جو ہر ایک چیز کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں، جس نے تاروں کو سب سے پہلے خیر بات کہہ دیا ہے کہ یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، جس نے ستاروں کو کہا میرے رب نہیں ہو سکتے، جس نے سورج کو کہا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، وہاں وہ کتنی مضبوط دلیل ہوگی جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا ہوگا اور اس نے یہ کہا ہوگا کہ میرا رب جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس کے پیچھے جو جواب نمرود کا تھا اس بادشاہ کا، وہ کیا کوئی ہوا میں ایسے ہی لوگ اس طرح ہوتے کہ بھائی اس نے ایک کو پھانسی دے دی اور ایک کو بکری دیا تو یہ زندگی اور موت ہے، موت تو یہ زندگی تو یہ ہے ہی نہیں۔ لاجیکلی وہ سورج دیوتا، اور سورج کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے، اور سورج اگر نہ ہو سب مر جائے، سورج ہے تو سب زندگی ہے، یہ ایک زندگی ایک فیکٹ ہے۔ اب دیکھیے دعویٰ کس کا تھا؟ دعویٰ اس کا تھا کہ میں سورج دیوتا ہوں۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ دلیل آپ کی یہ نہیں ہے، یہ مضبوط نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ، کہ بے شک جو رب ہے، پس جو رب ہے، یاتی بالشمس من المشرق، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ایک بالکل مخصوص جگہ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، دھیرے 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 جاپان میں، پھر آگے 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 آگے، یہ زمین جتنی گھومتی ہے اس پر اس کی سورج کی یہ روشنی، یا تو اس سورج کو یا اس زمین کی جو یہ رفتار ہے، یا یہ بڑھا دو یا یہ گھٹا دو، تبھی سورج کا اگر وہ مشرق سے نکلتا ہے تو مغرب سے بھی نکل سکتا ہے، یا مغرب سے نکل سکتا ہے، یا شمال سے نکل سکتا ہے، تو اس نظام کو درہم برہم کرنے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ کلو یجری الی اجل مسمى جو ہے، اس کی دلیل جو یہ دی جا رہی ہے، یہ ہر ایک اپنے زاویے پہ کام کر رہا ہے، ہر ایک ستارہ، ہر ایک سیارہ، ہاں، تو اس نے یہ کہا کہ اس نظام کو درہم برہم کر کے دکھاؤ۔ یہ کوئی معمولی یہ نہیں ہے کہ آپ اشارہ کرو سورج یہاں ڈوبتا ہے اور جادوگریاں وغیرہ کسی حساب سے آپ لوگوں کو بتاؤ کہ نہیں یہ مشرق نہیں یہ مغرب ہے۔ ایسی چیزیں وہاں ہوتی تھی جہاں علم کی بہت کمی تھی، وہاں اس وقت اتنا علم ڈیولپ نہیں ہوا تھا، ٹیلیسکوپ نہیں تھی، مائکروسکوپ نہیں تھی، ہاں، یہ کیا نام کہتے ہیں استرلاب نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز اس کی دلیل جو تھی یات بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب، اگر تم اپنی دلیل میں سچے ہو تو اس کو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھاؤ۔ یعنی اگر تمہارے کنٹرول میں یہ کائنات ہے، یعنی تم سورج دیوتا ہو، تم کہتے ہو کہ میں یہ ہے میں خدا ہوں، یا تم نے خدا ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو پھر رب وہی ہو سکتا ہے جس کے کنٹرول میں یہ ساری کائنات ہے۔ یہ دلیل ہے اس کی۔ اب پوری جو بت پرستی ہے، جتنے بھی مائتھولوجیز ہے، جتنے بھی باقی فلسفے ہیں، ان کی چھٹی ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ آپ کوئی کہے یہ عکس ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خواب ہے، یہ زندگی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، کتنے سارے فلسفی آپ کو ملیں گے، انہوں نے الگ الگ سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے اس زندگی کو، لیکن لاجک جو سمجھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جو انہیں اللہ تعالیٰ نے فہم عطا کیا تھا، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی، انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ کے پاس کنٹرول ہے تو آپ سورج سے آئے ہیں، آپ سورج دیوتا ہے، سورج سے آپ آئے ہیں، آپ یہاں نمودار ہو گئے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس نمرود کو یہ پتہ تھا کہ میرے مر جانے، اس کو یہ پتہ تھا کہ میری زندگی قائم رہنے والے نہیں ہیں، یعنی موت کا تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو کیا تھا کہ سورج چونکہ ہمیشہ سے لوگ اس کے محتاج ہے، محتاج اس معنی میں کہ یہ ایک ضروری چیز ہے اس زمین کا،
تو اس کو پتا تھا کہ جب میں یہاں مروں گا تو پھر میں ان کو کہوں گا کہ میں واپس سورج میں چلا گیا، اس طرح سے ہمیشہ سے میری پوجا ہوتی رہے گی۔ اس پر ضرب لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم سورج دیوتا ہو، یعنی تم ہی اگر سورج ہو، تم ہی سورج دیوتا ہو، تو پھر اگر یہ مشرق سے نکلتا ہے تو اس کو ایک بار مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، اب اس کے الفاظ دیکھیے، فبہت الذی کفر، یہ سن کر وہ منکر حق جو تھا وہ ششدر رہ گیا کہ اب اس کے پاس اس دلیل کا میرے پاس کیا توڑ ہے، کیا کروں میں؟ پھنسا لیا نا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ہوتی ہے استدراک، یہ ہوتی ہے ایک عالم یا جو ایک رہبر ہوتا ہے، ایک رہنما جو ہوتا ہے، جو خدا تعالیٰ کے ساتھ جس کی لو ہوتی ہے، جو خدا تعالیٰ میں یقین رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ہی خواستگار ہو اور اسی کی طرف سے ہدایت کا طلبگار ہو، اس میں پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سجا دیتا ہے کہ اس نے یہ ششدر رہ گیا کہ اب میں کون سی دلیل اس پر دے دوں۔ اگر تم ہی سوریہ دیوتا ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایسا کرو، ایک بار تم روز مشرق سے نکلتے ہو، ایک بار سورج کو مغرب سے بھی دکھاؤ، تو کون سی بڑی بات ہے؟ ٹوٹ گیا نا۔ اگر یہی دلیل ہم آگے رکھیں گے اس کے سامنے، ایک دیوی کے سامنے، معذرت کے ساتھ میں علمی بات کر رہا ہوں، کسی کا دل دکھانا میرا کام نہیں ہے، نہ ایک مسلمان کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے، لیکن علمی بحث، علم کے میدان میں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح کی بات ہم آج کہیں اس کو، یہ جو لکشمی دیوی ہے، ٹھیک ہے نا، روپیوں کی دیوی، دولت کی دیوی، اگر ہم اس کو کہیں کہ ایک سال ہم ریزرو بینک سے پیسے نہیں چھپائیں گے، آپ ہی دے دو، دے گی؟ اگر ہم اس کو کہیں گے کہ زمین سے آج ہم کوئی کان نکالیں گے، تیل نہیں نکالیں گے اور پیسہ نہیں آئے گا، آپ ہی دے دو، آپ چھاپ کر دے دو، کوئی ایسا وسیلہ دے دو، دے سکتی ہے؟ یہ لاجک انسانوں کے سامنے جب رکھا جاتا ہے تو پہلے یہ سوچنے پہ، آگے والے کو سوچنے پہ مجبور کرو۔ آگے والے ایک آج کے ٹیمپرمنٹ میں جو ہم دعوت دیتے ہیں، اس دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے آگے والے کو سوچنے پہ مجبور کرو۔ یہ جو ٹریننگ جو دی جاتی ہے، یہ جو خریدے ہوئے جو ایجنٹ ہوتے ہیں اس کے الہات کے اور دیگر جن کے اپنے مقاصد انہیں حاصل کرنے ہوتی ہے، تو اس کے تناظر میں یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ایک انسان کو ٹرین کرتے ہیں کہ آگے والے پہ آپ کو کون سا نقطہ اس کو چھوڑنا ہے اور اس کے ذہن کو جوڑنا ہے، اس کے دل میں کس طرح شک پیدا کرنا ہے۔ ہمیں تو الحمدللہ ہمیں شک پیدا کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو حق بات بتانی ہے۔ تو حق بات بتانے میں ہم اسے پھر، اگر ہمارے پاس حق ہے، اگر ہم سچ کہتے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، تو ہمیں سچ بتانے میں کیا باک ہے؟ اور ہم میں یہ صلاحیت ان سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ ٹریننگ ہم میں ہونی چاہیے کہ آگے والے کو سوچنے پہ مجبور کرو، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے دل میں کوئی ایک پوائنٹ تو، ایک ذہن میں ایک پوائنٹ تو ڈال دیجئے نا کہ بھائی یہ جو ہے کہ نمرود سے جب کہا گیا ٹھیک ہے تم سورج دیوتا ہو، ہم مانتے ہیں، تم سورج سے آئے ہو، زمین پر تم نے روپ دھارن کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہا گیا ٹھیک ہے اب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کے کنٹرول میں تو یہ ہے نا کہ آپ ہر روز مشرق سے نکلتے ہیں، ایک بار مغرب سے بھی نکال کے دکھاؤ، آپ ہی تو ہے، کنٹرول تو آپ نے میں ثابت تو دے دو نا کر کے۔ اسی طرح ہر بت کے سامنے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوریہ دیوتا کو کہا جاتا ہے، یہ جو سورج دیوتا جو ہے، ان کو کہے کہ بھائی اس طرح ایک بار کر کے دکھاؤ،
پھر لاجیکلی جو سورج کی پوجا ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے کہ یہ سورج ضروری ایلیمنٹ ہے اس کائنات میں، یہ جو ایگزسٹنس کے لیے، اس کی یہ جو ہیومن بینگ ہے یا کوئی بھی یہ جو لیونگ آرگنزم ہے، اس کے لیے سورج کی ضرورت ہے، حرارت کی بھی ہے، روشنی کی بھی ہے وغیرہ، ہر ایک۔ اس کو دوسرے زاویے سے جب پوجا جاتا ہے تو اس کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے نا، اگر یہ چیز ہے تو پھر اس کے ذہن پہ یہ سوال چھوڑو کہ بھائی جو تم سورج کی پوجا کرتے ہو کہ یہی اس برہمانڈ کا، اس کائنات کا چلانے والا زمین کا یہی ہے، تو ان کو بتاؤ کیا اس کائنات سے آگے کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا اور سورج نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیا اور ستارے نہیں ہو سکتے ہیں؟ بہرحال بہت سارے سوال ہے۔ اچھا اب چلتے ہیں آگے۔ وہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ لیکن جو ظالم ہوتے ہیں، جس کا دل اس پہ تیار ہو کہ مجھے حق ماننا ہی نہیں ہے، میں نے حق سننا ہی نہیں ہے، میں نے اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، یا اگر یہ حق بھی ہے تو مجھے کیا ہوگا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اگر کوئی یہ دائی یہ تمنا کرے کہ اگر میں اتنی لاجک چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات نمرود کے سامنے کہی تو اس نے تو وہی فوراً کلمہ تو نہیں پڑھا نا، اس نے حق کو قبول تو نہیں کیا نا، بتائے کہ ہماری حکومت کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، تختہ الٹنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، دوسرے الزام دیں گے، دہشت گرد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں اب آتی رہتی ہے۔ اب دیکھیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اب کیا ہے، ایک سامنے والے کے دل میں جب یہ بات آتی ہے کہ میں نے سامنے ایک چیلنج دے دیا کہ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب جو ہے وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ یہ زندگی اور موت ہے، لیکن وہ تو تھی نہیں نا۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، حضرت ابراہیم، اگر ہم پورے اس کو سیاق سباق سے پڑھیں کہ نمرود کے اس پوائنٹ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے والے کے سامنے اس نے ایک پوائنٹ رکھ دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے ذہن پر رکھ دیا، جو سب سے بڑی جو اس کا جو دعویٰ تھا کہ میں سورج دیوتا ہوں، وہ حضرت ابراہیم نے ڈیبنک کر دی، لیکن ذہن میں کیا چھوڑا نمرود نے، انا اوہی و امید، میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ہاں تو یہ زندگی کی ایویڈنس تو ہونی چاہیے نا۔ اب کہتا ہے انسان یار کل کو میں بھی سوچ رہا ہوں یہ انسان کس طرح زندہ ہو جائیں گے، یہ پھر ساری جو بحث ہے اس میں مکہ قرآن میں سورہ کاف میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح میں ایک خشک زمین تپتی ریگستان میں جب بارش برساتا ہوں تو وہاں سے پھوٹتی ہے کیا، اس میں سبززار، خشکیوں میں سبززار پھوٹتی ہے، تو اسی طرح کذالک الخروج، اسی طرح سے انسانوں کا خروج ہوگا، یعنی ان کو اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے ایک دلیل ہے، لیکن ایک سامنے والے کو پہچاننا، اس تک پہنچانا اور اس کو کنوینس کرنا، اس میں کتنی ہمت ہونی چاہیے۔ ہمت کی بات کہہ رہا ہوں۔ اشتیاق ہو جاتا ہے آدمی کو، یار کل اس نے میرے کو ذہن میں چھیڑا، اب تو میں دیکھوں گا کتنے یہ جو ہے یہ ملحد ہوتی ہے، یہ جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، پھر وہ کالرز لیتے ہیں، ان کالرز کو پھر کیا کہتے ہیں کہ ان کو شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایک بات ان کے ذہن میں چھوڑ دی، 6 مہینے 4 مہینے کے بعد میں نے بہت سٹڈی کیا، انالائز کیا ہے، 4 مہینے کے بعد وہی بندہ جاتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے بات کہی تھی مجھے تو اس کا یہ مقصد نظر آیا، یا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ جواب دینے بھی آتا ہے لیکن 4 مہینے 6 مہینے 3 مہینے 2 مہینے یہ بات اس کے ذہن میں گھومتی رہتی ہے۔ ہاں یہ نیچرل ہے، اس چیز کو ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے اور اس پر ایک بار سوچنا چاہیے۔ اچھا اب کیا ہے، فبہت الذی کفر، یہ جو کافر جو ہے ششدر رہ گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یہ جو قوم جو ہوتی ہے، یہ جو ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو ظالم ہوتا ہے،
جو اللہ تعالیٰ کے احسان کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اٹھا کر اپنے لیے اس کو مخصوص کر لیتا ہے، تو یہ ظلم کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے، وہ اسی گمراہی میں رہتے ہیں۔ او کالذی مارا علی قریۃ، اچھا اب یہ وہ یوہی و یمیت ہے، اس کی دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، یوہی و یمیت جو ہے اس میں یہ ایک چیز، ایک زندگی ہے اور موت ہے، اور اس کے بعد پھر اٹھانا۔ بات یہ ہے کہ آخرت کا تصور جو ہے، آج کل کی پوری جو دنیا جو اس چیز پر لگی ہے کہ آخرت کے بارے میں کہو کہ کوئی جزا و سزا نہیں، بس یہ چیز نکل جائے، رسالت بھی نکل جائے گی، خدا کا تصور بھی نکل، سب کچھ نکل جائے گا۔ لیکن پیغمبروں کے علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ویژن آپ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا یہ کتنا پروگرام ہے ایک عالمی انسانیت کے لیے، کہ اب اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے خود فرما رہے ہیں۔ یہ ٹائم ٹراول، سورج کا وقت پہ نکلنا، پھر اس وقت پہ یہ ڈوبنا، ان ساری چیزوں کا یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہے ٹائم اینڈ سپیس، ٹائم اینڈ ٹراول کو، جتنے بھی یہ آج کل کے بحث ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وقت ہے۔ کلو یجری الی اجل مسمى، یہ کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے یہ ایک وقت مقررہ تک چل رہی ہے۔ وقت مقرر، وقت یعنی کیا ہے؟ وقت جو ہے وہ لافانی نہیں ہے، ٹائم کا ایک اینڈ ہوگا، وقت کا ایک انت ہوگا، وقت ختم ہو جائے گا، وقت اٹرنل نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ اچھا اب اس کو دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ اس کو کس طرف کہاں لے جاتا ہے انسان کو۔ ایک قرآن کی جو فلسفی ہے، اس میں جو فلسفہ ہے بہت گہرے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اس سے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، سوچ ہی رہے تھے، روح قبض کر، وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا، پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی، اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوگا۔ فرمایا تم 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہو، اب ذرا اپنے کھانے اور اپنے پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے، اور دوسرا واقعہ کیا ہے؟ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے۔ قرآن کے الفاظ میں اس کی یہ جو ترجمہ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اب اس کو کیا کہا گیا؟ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ یہاں اس شخص کے بارے میں غور کیجیے، 2 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام۔ سوچ کے زاویے کو آپ دیکھیے ڈفرینس کتنی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس حوالے سے تو ان کی ایک ہی کامن کام ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت دینا، آخرت کے دن سے ڈرانا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں یہ چیز ہے کہ دو ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک یہ کہ دیکھو اس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندی گری پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، مر گئی ہے، تباہ ہو چکی ہے۔
یہ آبادی ہلاک ہو چکی ہے، اس سے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ ایک تو یہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ باراللہ خدایا مجھے بتا کہ مردوں کو زندہ کر۔ یہاں ایک بات آپ کو ملے گی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملے گی، حضرت دانیال کے بارے میں نہیں ملے گی، یا اس شخص کے بارے میں نہیں ملے گی جس کا ذکر یہ گزرا ہے کہ جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندے گری پڑی تھی۔ کیا ہے کہ اس نے بھی کہا کہ یہ کیسے زندہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کیسے بخشے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہتا ہے کہ اللہم ارنی کیف تحیی الموتی، مجھے باراللہ خدایا یہ بتا کہ مردوں کو تو کیسے زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ اب اس واقعے میں ایک چیز ہمیں نوٹ کرنے کی ہے، وہ ہے کہ افلم تؤمن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ افلم تؤمن، وہاں جو دوسری شخصیت ہے اس کے بارے میں یہ نہیں آیا، سیدھا اس کو مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ تو میں تھوڑا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھتا ہوں، یہ کون تھے، کیا تھے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں یہ کیوں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بتایا افلم تؤمن، ان کو کیوں نہیں کہا افلم تؤمن؟ وہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ کیسی یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے زندہ کرے گا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں، اب پہلے یہ دیکھیے اوپر جس شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ اگر قرآن کے اس حوالے کا تعلق، یعنی جو قرآن نے یہ حوالہ جو دیا ہے حسکی النبی کے اسی مشاہد ملکوت، یہ مشاہد ملکوت جو ہے آیات الہی کے مشاہدہ کے لیے سیر ملکوت، یہ عنوان دیا ہے امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ نے۔ اس قرآن کے حوالہ کا تعلق حسکی النبی کے اس مشاہد ملکوت سے مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ آیات الہی کے مشاہدہ کے لیے اسی طرح کی ایک سیر ملکوت تھی جس طرح کی سیر ملکوت سے اس سے اعلیٰ مثال ہمارے یہاں واقع معراج ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ معاملات چونکہ ایک ایسے عالم میں پیش آتے ہیں جو ہمارے عالمی کون و فساد کے ضابطوں اور زمان و مکان کے حد بندیوں سے ماورا ہے، اس وجہ سے ایک کے احکام کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس عالم میں صدیوں اور قرنوں کے معاملات منٹوں اور لمحوں میں انجام پاتے ہیں، یہی نظریہ ان کا ہے۔ پروفیسر احمد رفیقی اختر، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا بھی یہی کتنی اچھے اندازے میں وہ اس آیت کو سمجھاتے ہیں۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ گری ہوئی بستی کی تصویر ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کہنا عمارتیں جب گرتی ہے تو ان کے انہدام کا آغاز ان کے کنگروں، میناروں اور ان کی چھتوں سے ہوتا ہے۔ پہلے بلند یا پست ہوتی ہے، اس کے بعد دیواروں کی باری آتی ہے۔ انا یوہی حاجی اللہ بعد موتہا، یہ سوال جیسا کہ ہم نے یہ کہ انکار کی نوعیت کا نہیں بلکہ حیرت و استقام کی نوعیت کا ہے۔ اسے مقصود حق الیقین کی طلب تھی، اس وجہ سے یہ ایمان کے منافی نہیں۔ مگر یہاں میرا ایک چیز ہے، اگر یہاں پہ حسکی ال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا افلم تؤمن، کیا یہ ان کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی اولین وحی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اولم تؤمن، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا کہا۔ چلے ٹھیک ہے، کبھی اگر کسی کو بحث کرنے کی ضرورت ہو تو دیکھے۔ اچھا، انا یوہی حاجی اللہ بعد موتہا کی یقین کے مختلف مدارج ہے، اس وجہ سے اس کی طلب ہر درجے کے اشخاص میں پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ حضرات انبیاء بھی جو ایمان و یقین کے بلند ترین مدارج پر فائز ہوتے ہیں اس سے مستغنی نہیں ہوتے، بلکہ اس میں اصابہ کے لیے وہ بھی برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات کے ابھرنے کا محل ایک طالب حقیقت کا اپنی ہی باطن ہوتا ہے، وہ یہ سوال دوسروں سے نہیں بلکہ خود اپنی آپ سے ہی کرتا ہے، اور اس کا جواب دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے رہنمائی غیب سے چاہتا ہے، جس کی تجلیات اس کے اپنے باطن کی افق اعلیٰ پر نمایاں ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس نوعیت کی ایک خلش حسکی ال بھی اپنے اندر محسوس فرماتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کا مشاہدہ کرا کے ان کی یہ الجھن دور فرما دی، اور اس طرح ان کو نہ صرف حیات بعد الموت کے معاملے میں اطمینان قلب کی ٹھنڈک حاصل ہو گئی
بلکہ جیسا کہ آج یہ واضح ہو جائے احیاء بنی اسرائیل کی اس مہم کے لیے بھی ان کا دل پوری طرح مضبوط ہو گیا جس پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے تھے۔ یہ سنت الہی ہے کہ وہ ہدایت کے طالبوں پر اپنی راہیں کھولتا اور ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ان کی تربیت فرماتا اور ان کو روشنی عطا کرتا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ جو بنی اسرائیل تھی یہ بھی ایک مردہ قوم تھی کہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ بعد میں جب یہ ان کا دوسرا دور جب آیا تو بہرحال ان کے دو دور آئے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بہت کام کیا ہے۔ امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل جو انہوں نے لکھا ہے اس پر انہوں نے یہ اس آیت کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ، لیکن وہاں انہوں نے حضرت دانیال کا تذکرہ کیا ہے میرے خیال میں، یا حزقیل علی کون سا نبی تھا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ اپنے چھت پر اونی گری پڑی ہوئی ہے، یعنی یہ مردہ لاشوں کی طرح ہے، یہ قوم کیسے زندہ ہو جائے گی جن کو یہ غم ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، خدا بیزاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال دونوں چیزیں یہاں امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہے، اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت تفصیل میں اس میں اپنی ایک لیکچر میں جو انہوں نے حیدرآباد میں دیا تھا اس پر انہوں نے اسی چیز کو لیا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو مردہ قوم تھی اس میں کیسی یہ روح پیدا ہوگی، اب یہ کس طرح اٹھیں گے۔ ٹھیک، تو اب آگے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب یہ سوال جواب ہوتا ہے کہ کم لبستہ قال لبست یومن آباز یامن قال بل لبست میعات، یہ جو ٹائم جو ایک ہی ٹائم، ایک گدھے پہ ایک ٹائم گزرا، اس نبی پر ایک ٹائم گزرا، اس شخص پر حضرت حزقیل پر ایک ہی وقت گزرا، ہاں ایک الگ، اور اس کھانے پہ کوئی وقت ہی نہیں گزرا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کریمی، اس کا مطلب ہے مجھے یہاں پہ ایک نقطہ نکلتا ہے، آپ کوئی اس سے یہ کیا کہتے ہیں اس کو اختلاف بھی کر سکتا ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جو یہ عالم برزخ کا یہ پیریڈ جو ہے، لگتا ہے بہت چھوٹا انسان کو لگے گا، مطلب احادیث سے بھی یہ لگتا ہے کہ ایک جنتی ایک مشاہدہ کرے گا کھڑکی سے وغیرہ، تو قیامت وقوع پذیر ہوگی تو وہ ابھی اس میں مصروف ہی ہوگا۔ ادھر ایک چیز جو ہے کہ یہ جو قبروں میں پڑے رہنا بہت دیر کے لیے، دراصل یہ اس اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ کوئی اچھوبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم دوسرے سیارے پہ جائیں گے وہاں ٹائم کا کنسپٹ ہی بدل جائے گا، وہاں کی حیت ہی بدل جاتی ہے ٹائم کی۔ اب اللہ تعالیٰ مال کے کل ہے، ہاں کس طرح وہ وقتوں کو کہاں پہ کس طرح گزارتا ہے۔ ایک سائنسی بحث بھی ہے اس پر، بہت ساری یہ جو ہے جو ایسٹرانومی پہ کام کرتے ہیں ماہر فلکیات جو ہے وہ اس پر وہ کہتے ہیں کہ، اور ایک ویڈیو ہے اس کی دھرو راٹھی بہت اچھی ویڈیو اس نے بنائی ہے اس پر کہ بلیک ہولز میں وہاں ٹائم اور سپیس کیا ہوتی ہے، اگر یہاں سے 200 کروڑ کلومیٹر چلے جائیں گے آگے تو وہاں ٹائم اور سپیس وہاں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، تو مطلب وہ بلیک ہول کو کہتے ہیں کہ وہاں انسان کی موت جو ہے، مطلب اگر اس زمین پر اس کی 200 سال زندگی ہوگی اور بلیک ہول میں چاہیں گے تو وہاں 1 سیکنڈ ہوگی۔ ویسے میں نے اس کا میں نے نوٹ بھی کر کے رکھا ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی، اگر کوئی سوال آئے گا جس دن یہ کوسچن آنسر سیشن رکھیں گے اس دن میں اس کے حوالے دے دوں گا۔ تو یہاں پہ یہ ٹائم، یہ جو خدا تعالیٰ کی یہ جو تخلیق ہے، یہ وقت، یہ بھی اس کی کنٹرول میں ہے، یہ چیز بھی یہاں سے نکلتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے کہ آدمی کا جو زمانہ عالم برزخ میں گزرے گا، اٹھنے پر اس کا کوئی احساس باقی نہیں رہے گا۔ ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی سوئے تھے ابھی جاگ اٹھے ہیں،
آج معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی، پھر موت، پھر برزخ، پھر قیامت ایک بہت دور کی بات ہے، اس لیے ابھی سے اپنا عیش مقدر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب قیامت کو اٹھیں گے تو معلوم ہوگا جو کچھ گزرا ہے وہ بہت دور کی بات نہیں بلکہ صبح شام کا قصہ ہے۔ سمجھ آیا؟ جو میں سمجھا نہیں سکا، امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ نے سمجھا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہاں انظر الی حماری کے بعد کیف نوحی کے الفاظ موضوع ہیں یہ ان کا، یعنی دیکھو کہ کس طرح ہم اس گدے کو زندہ کیے دیتے ہیں۔ اس حذف کی وجہ یہ ہوئی کہ آگے زندہ کرنے سے زیادہ عجیب ماجرے اس کی سڑی گلی ہڈیوں کو جوڑنے اور اس پر گوشت اور کھال چڑھانے کی تفصیل آ رہی ہیں۔ اس مذکور کے اندر یہ موضوع آپ سے آپ موجود ہے۔ وَلِجَعَلْنَكَ آیَةً لِلنَّاسِ میں حرف عطف کا وجود در آن حالیہ یہاں کوئی لفظ ایسا موجود نہیں جو اس کا معطوف علی بن سکے۔ اس بات کا واضح قرینہ یہ ہے کہ یہاں معطوف علی محذوف ہے۔ اس قسم کی حذف کی مثالیں قرآن مجید میں بکثرت ہے، آگے جگہ جگہ اس کی وضاحت ہوگی۔ اس حذف کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ بہت کم استعمال ہوتی ہیں اور بات اس کے اندر بہت زیادہ سما سکتی ہے۔ یہی یہ جو چیز ہے نا، یہ بنی اسرائیل کی وہ جو دوسری، میری خیال میں تیسری آیت جو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، اس میں اس کا یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ ایک اسلوب ہے کہ آگے کچھ چیزیں اس میں محذوف ہوتی ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ سامعین خود اس پر یہ ان کے ذہنوں پر چھوڑا جاتا ہے، تاکہ یہ جو قرآن کا جو یہ ہجوم ہے، یہ جو الفاظ کا ہجوم ہے وہ کم ہو۔ یہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ اچھا، اب اس حذف کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ بہت کم استعمال ہوتے ہیں اور بات اس کے اندر بہت زیادہ سما سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ہے، اس لیے کہ ایسے موقع میں وہ ساری بات حذف کی جا سکتی ہیں جس پر سیاق و سباق دلیل بن سکے۔ یہاں موقع دلیل ہے کہ لِتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، اور اس کے معنی الفاظ اس معنی کے الفاظ حذف ہے، گویا پوری بات یہ ہوں گی اور تم اپنے گدھے کو دیکھو کہ کس طرح ہم اس کو زندہ کیے دیتے ہیں تاکہ حیات بعد الممات پر تمہارا ایمان پکا ہو جائے، اور تاکہ تمہیں ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائے۔ یہ نشانی بنانا چونکہ اس کا ایک بعید فائدہ تھا جس کی طرف آسانی سے ذہن منتقل نہیں ہو سکتا تھا، اس وجہ سے اس کو ظاہر کر دیا، اور ایمان بالبعث اس کا بالکل واضح اور قریبی فائدہ تھا، اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا اور حرف ربط کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ فرما دیا۔ ایک تو یہ ہے باعث بعد الموت، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو نقطہ اس نے صاحب تدبر قرآن نے لایا، میں آخر میں یہ بار بار کیوں پڑھ رہا ہوں آج صرف تدبر قرآن، آج میں نے آپ کو کسی تفسیر کے ساتھ ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں لاسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اچھا، بنی اسرائیل کے لیے پیغام حیات، یہ جو حزقیل علیہ السلام نے یہ جو مشاہدہ کیا، اس میں ایک تو یہ چیز تھی باعث بعد الموت کی ایویڈنس، اس کے ساتھ اس کا فلسفہ، اور ایک اس کے ساتھ یہ ٹائم اینڈ سپیس کا جو یہ کنسپٹ انسان میں رہتا ہے کہ کروڑوں سال قبر میں رہنے پڑا ہے، لیکن وہاں کیا ہوگا کہ وہ بہت کم عرصہ دکھائی دے گا کہ صبح سے شام تک۔ بہرحال اب اس میں بنی اسرائیل کے لیے پیغام حیات بھی ہے اس آیت میں، اور تاکہ ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائے، اور ہم نے تم کو آیات الہی کا یہ مشاہدہ اس لیے بھی کرایا ہے کہ تم بنی اسرائیل کے اس بات کی نشانی بن سکو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ ان کو از سر نو غلامی و محکومی کی ذلت سے چھڑا کر آزادی اور قوت و عزت کی زندگی بخش دے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ حزقیل نبی منکروں کی طرف نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے،
اور ان کا خاص مقصد بنی اسرائیل کو آج ساری نو زندہ کرنا تھا۔ لیکن تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل اپنے مستقبل کی طرف سے بہت مایوس تھے، اوندے پڑے تھے اپنی چھتوں پر۔ چنانچہ اوپر اپنے صحیفہ حزقیل کی جو عبارت نقل کی ہے اس کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوتا ہے: تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ حزقیل کا یہ اس میں ہے کہ یہ حزقیل، یہ جو صحیفہ ہے، ایک منٹ، باب حزقیل، اس میں جو ہے، تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیا تمام بنی اسرائیل ہے۔ یہ آدم زاد، یہ ہڈیا جو ہے، یہ ساری کی یہ بنی اسرائیل ہے، یعنی یہ تمثیلی انداز میں دیکھ، یہ کہتے ہیں ہماری اڑیاں سوکھ گئی، ہماری ہڈیاں سوکھ گئی اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے، اس لیے تو نبوت کر، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ تو نبی ہے، اور ان سے کہہ، خدا وندہ یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حزقیل نبی کو ان آیات کا مشاہدہ کرانے سے مقصود ایک تو یہ تھا کہ موت کے بعد زندگی کے مسئلے میں خود ان کی شرح صدر حاصل ہو جائے، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کا یہ مشاہدہ بنی اسرائیل کے لیے پیغام حیات کا کام دے، اور ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دوبارہ ایک زندہ قوم بنانے پر قادر ہے۔ ایک بات فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ یہودیوں کے ہاں ایک مقولہ ہے، مقولہ نہیں، ان کے ہاں ایک یہ ٹرم ہے، زندگی نام ہے مر مر کے جینے کا۔ یہ دراصل انہوں نے یہ جو صحیفہ حزقیل ہے، ان کو پتہ ہے کہ کتنی بار ان کو جھوٹے پڑے ہیں، کتنی بار ان کو امواتے ہوئی ہے، کتنی بار وہ اپنی بحیثیت قوم وہ مردہ ہو چکی ہے، پھر بھی زندہ ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی، جب میں تدبر قرآن پڑھتا ہوں۔ اب یہاں پہ رکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی پوری میں نے حوالے دی اس میں، اور بات کی میں نے کس کی؟ امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد نہیں تھے، صاف بات رہنی چاہیے۔ استاد وہ کن کے ہے؟ جاوید احمد گامدی صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ میں لائبریری میں کھڑا تھا، ان کا ایک کتاب جب پڑھا، اور میری ساری زندگی کی جو میری جو فکر تھی وہ دری کی دری رہ گئی، اور ایک نئے زاویے سے میں نے دنیا کو دیکھنا شروع کیا۔ یہ ڈاکٹر جاوید احمد گامدی صاحب، آپ دیکھیں گے اس کو، وہ اپنے بیان میں ہی کہتا ہے۔ لیکن مجھے حسرت ہو رہی ہے، کل کے درس قرآن کو میں نے ایسی اس لیے چھوڑا تھا کہ میں نے وہاں یہ پڑھا نہیں تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا، کیونکہ مجھے پچھلے اس درس میں میرے دوست کا فون آیا تھا، اس نے کہا کہ یار ریفرنسز کو ساتھ میں لکھا کرو، ٹٹ بٹس کچھ لکھا کرو، یہ جو بات سوشل میڈیا پر آتی ہے پھر یہ واپس نہیں جاتی ہے، یہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا یار یہ تو ہم جیسے ان پڑھوں کے لیے یہ بات ہے، تو جو ہمارے علماء کرام ہے، کیا ان کا ذہن اس طرف نہیں جانا چاہیے؟ خدا گواہ ہے، یہ میری نیت ہے۔ اب دیکھیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں۔ لا اکراہ فی دین میں یہ امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس امر میں شبہ نہیں کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانے کے بعد بھی جو اس کے جی میں آئے کرتا پھرے اور اپنی اس پر کوئی گرفت نہ ہو، بلکہ وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسلام کے حدود و قیود کی پابندی کرے۔ لادینی نظاموں میں، ٹھیک ہے نا، یہ نوٹ کیجیے، لادینی نظاموں میں مذہب کو نجی زندگی سے متعلق مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کیجیے۔ لادینی نظاموں میں
मजहब को निजी ज़िंदगी से मुतल्लक माना जाता है। इस वजह से इनमें हुकूमत की नाफरमानियों पर तो सज़ाएँ और ताज़ीरात है, लेकिन खुदा से बगावत की आज़ादी हासिल होती है। लेकिन इस्लाम में मजहब के प्राइवेट ज़िंदगी से मखसूस होने का कोई तस्वुर नहीं है, बल्कि इस्लामी हुकूमत असलन खुदा की ही हुकूमत होती है और रियासत का सियासी अदारा सिर्फ खुदा के अहकाम व कवानीन के इजरा व नफाज का एक ज़रिया होता है। इस वजह से इसमें खुदा की हर नाफरमानी काबिल गिरफ्त होती है, खा वो नाफरमानी खफी हो या ज़ाहिर। फ़र्क है तो ये है कि मुख्फी नाफरमानियों पर खुदा की उखरवी अदालत गिरफ्त करेगी और ज़ाहिरी नाफरमानियों पर इस्लाम की दुनियावी अदालतें गिरफ्त करने और इन पर सज़ा देने की मजाज है। इर्तिदाद भी इसी ज़ुमरे का एक जुर्म बल्कि बहुत बड़ा जुर्म है और इस पर जो सज़ा एक इस्लामी निज़ाम में दी जाती है वो इस बात पर नहीं दी जाती कि वो एक शख्स को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाए, बल्कि इस बात पर दी जाती है कि इसने खुदा की हुकूमत और इसके कानून के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया है। ठीक है ना। इसी तरह इस अमर से हमें इनकार नहीं है कि मुजर्रद किसी कौम के अंदर कुफर का वजूद इस अमर के लिए काफ़ी वजह नहीं है कि इस्लाम के अलमबरदार इनके खिलाफ जहाद के लिए उठ खड़े हों और तलवार के ज़ोर से उनको इस्लाम पर मजबूर कर दी। काफिर कौमों के साथ मुसलमानों का ताल्लुक लाजमन हर शक्ल में महानदाना ही नहीं बल्कि मुसालिहाना भी हो सकता है। जहाद असलन फितना और फसाद फिल अर्ज़ के मिटाने के लिए शुरू हुआ है। अगर ये चीज़ कहीं पाई जाती है तो अहले ईमान पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस्तिताअत रखते हो तो इस फितना और फसाद फिल अर्ज़ को मिटाने के लिए जहाद करे। ख़ास तौर पर इस फितने को मिटाने के लिए जो अहले कुफर के हाथों इसलिए बर्पा किया जाए कि अहले ईमान को इनके दीन से फेरा जाए या इस्लामी निज़ाम को बर्बाद किया जाए। इस फितने के इस्तेसाल के बाद इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाए, बल्कि इसने अपने निज़ाम में एक बात की पूरी गुंजाइश रखी है कि अहले कुफर अपने कुफर पर कायम रहते हुए इस्लामी हुकूमत की रियाया रह सकते हैं। यहाँ मेरा इख्तिलाफ है उनके जो चेले चपाटे हैं गामदी साहब के। ठीक है ना। कितना बड़ा धोखा हमने भी उनसे खाया है। साफ बात कहनी चाहिए ताकि मेरे बच्चों को भी रिकॉर्ड पड़े। कोई माने ना माने, मुझे अपनी फिक्र और ये कुरान का हुक्म है। सबसे पहले अपना आप और फिर उसके बाद अपने अकारिब व आज़ा। ठीक है ना। किसी को एतराज़ हो तो मुझे सर आँखों पर। यहाँ अल्फाज क्या पढ़े मैंने, बार बार इसको सुनतीगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। लेकिन उसके चेले और खुद गामिदी साहब, मैंने बहुत कोशिश की थी उनका तर्जुमा मैं यहाँ से निकालूं, लेकिन मुझे मिला नहीं। और बदकिस्मती से पिछले साल मैंने हाथ में उठाकर उसकी हार्ड का भी वापस रख दिया। मैंने सोचा ये अमीर आसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनके शागिर्द है, ज़रूरी नहीं है तदब्बुर कुरान पढ़ेंगे गामदी साहब की फिक्र खुद समझ में आएगी। वो किस फिक्र के है, बार बार कहते हैं अपने लेक्चर्स में। लेकिन खुदा की कसम मुझे उस दिन मुझे हैरत हुई जब उन्होंने कहा कि इस्लाम का ताल्लुक किसी रियासत से है ही नहीं, ये एक प्राइवेट दीन है। अब अमीन आसन इस्लाही रहमतुल्लाह उनके उस्ताद क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं, एक मिनट में ऐनक लगाता हूं। वो कहते हैं लादीनी निज़ामों में मजहब को निजी जिंदगी से मुतल्लक माना जाता है। यही आज गामदी साहब के स्टूडेंट्स कहते हैं। मैं अगर किसी को इस पर एतराज़ होगा तो मैं ढूंढ कर वो क्लिप आपको इस पर सुनाऊंगा। कमेंट में लिख लीजिएगा। आज कोई इसमें ये नहीं आया है, मतलब इसको लाइव किसी ने नहीं देखा है। फिर भी मैं खुदा को हाजिर नाजिर रखकर मैं ये इसलिए रखता हूँ कि कोई तो देखने वाला होगा, कोई तो सुनने वाला होगा। मेरा उसको चैलेंज है, मैं वो निकालूंगा वो क्लिप। और वो कहती है कि मजहब जो है ये एक इंसान का इनफरादी मामला है, इसका रियासत से कोई दाखिल नहीं है। इससे बड़ा थर्ड अपने मुर्शिद के साथ और क्या हो सकता है।
कुरान के साथ क्या हो सकता है? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल नहीं हुई ला इकराह फिद्दीन? मैंने कल समझाया है कि ला इकराह फिद्दीन किस तनाजुर में है, किस कंटेक्स्ट में है, और आगे जो ये चीज़ के बता रहे हैं, जो इन्होंने इसका खुलासा किया है अमीन आसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह उसमें, और आप ये मैंने पढ़ा आपके सामने, ये जो उनकी अंडरलाइन भी मैंने रखा है। तदब्बुर कुरान की जुल्द अव्वल है, सूरह बकरा की इस आयत के हवाले से 256 सूरत आयत जो है, इसमें कमेंट्री है अमीन आसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह की, 594 सफ़ा नंबर है, हार्ड कापी मेरे पास है, मैंने अंडरलाइन करके रखा है। अगर कोई ये कहे कि गामदी साहब और अमीन आसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो फिर मुझे कहना आप झूठे हैं। अगर सही रिप्रेजेंट किसी तरह से दीन इस्लाम की इस्लामी रियासत का जो कंसेप्ट है वो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, और गामदी साहब ने इस हाफिज़ा अल्लाह ताला इस बारे में नौजवान उम्मत को वो गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, वो हमारे बुज़ुर्ग है, उस्ताद है, हम सीखते हैं उनसे, और वो इस्लाम की ये जो नया टेम्परामेंट है, जदीद तकाज़ी जो है, उनके हवाले से नौजवानों को वो इससे मुतला कर रहे हैं। लेकिन क्या नौजवान नस्ल को यही बताना है कि मज़हब एक प्राइवेट मामला है, इसका रियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है? अगर खुदा की कसम ये दीनी इस्लाम है तो ये ज़्यादती है जनाब रसूल अकरम। अगर आज इस मेरे कहने का मतलब, अगर दीनी इस्लाम की यही रिप्रेजेंटेशन, यही इंटरप्रिटेशन आज हो रही है, ज़्यादती है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरमूदात और कुरान के इन आयात के साथ कि जहाँ पे कताल की इजाज़त है, जहाँ पे इसमें मुआहिदे हैं, जहाँ पे इन्फार्मर्स को कहा जा रहा है कि आप जाओ और ये चीज़ें लिख कर ले लो और खाने काबे में सुनाओ हज़रत अलील मुर्तज़ा को, ठीक है ना? तो ये सारा ये जो इमारत है ये धड़ाम से गिर जाती है। फिर हज़कियल कहेगा कि ये कौम का ये मुर्दा लाशें, ये मुर्दा लाशें कैसे उठेगी? बादला खुदा, इनमें ज़िंदगी कैसे आएगी? इस कौम में ज़िंदगी कैसे आएगी? रही सही ज़िंदगी वो हमारे उलमा हम में से निकाल रहे हैं। जो हम में हयाती का उनसुर है वो हमारे इंटेलेक्चुअल तबका जो है हमारा, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो हमें किस नहज पर ले जा रहे हैं? मैं साबित कर दूंगा, जावेद अहमद गामदी साहब अमीन आसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह, और इससे आगे जाइए हमीदुद्दीन फराई रहमतुल्लाह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। हम तो छोटे हैं, मैंने अपनी राय रख दी है सामने, हो सकता है कोई आलिम इसको सुने, मुफ्ती यासिर अल-वाजदी साहब इसको सुने, साहिल अदीम साहब इसको सुने, कैसर अहमद राजा साहब इसको सुने, हाँ, मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब इसको सुने, वगैरह वगैरह, जितने भी जो असल में जो मेन स्ट्रीम में काम करने वाले, बाकी फसादी लोगों के साथ मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो कम से कम खुदा के लिए एक बंदा जब उठे, जब ये इस तरह की बात करे, तो फिर क्या फ़ायदा है इस कुरान का तर्जमा करने और इस कुरान को आगे ले जाने की? क्या ले जा रहे हैं वो आगे, क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि इस्लाम में रियासत का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इस्लाम का रियासत से, ये एक मज़हब है, ये एक ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, इसका कोई माशरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब चलिए मैं फिर भी एक चीज़ पूरी एक सुनाता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। मैं कह रहा हूँ, मेरा दावा ये है, मेरा ये अर्ज़ है, दावा नहीं अर्ज़ है, अदना होने के लिहाज से, कम इल्म होने के लिहाज से, जहालत है, तदब्बुर काम है, हाँ, बाकी दुनियावी कामों में ज़्यादा उलझे हुए हैं, सब कुछ मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन खुदा के लिए ये उन स्टूडेंट्स का जो ये कहते हैं कि इस्लाम का कोई
रियासती तस्वुर ही नहीं है, ठीक है। और नाम वो देते हैं किसका, अमीन आसन इस्लाही, कहते हैं कि हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें दीन से आया है, और उनका दीन जो है वो तो मैं पढ़ रहा हूँ सफ़र नंबर 594 पर। क्या किस दुनिया में है। और मेरे अजीज़ों, जो नौजवान उसको देखे, मैं उनको कहता हूँ कि खुद पढ़ो, खुदा के लिए दूसरों को इनको दूसरों को इसका ठेकेदार बनाओगे तो तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ेगा। और मैं माजरत चाहता हूँ, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। बारला खुदाया, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है उलमा के एहतराम में, बड़ों के एहतराम में, तो बारला खुदाया तू माफ़ करने वाला है। बारला खुदाया मेरे गुनाहों को बख्श दे। और जो मैं कहता हूँ, मेरी नीयत मेरा रब जानता है, मैं ये किस तनाजुर में कह रहा हूँ। व आखिर दावाना इन्निल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मैं इस पर और बात नहीं करूँगा। कल इंशाअल्लाह, कल आगे जाकर मैं आपको बता रहा हूँ आयत क्या होगी। बाद अवकल्लज़ी मारा करियतन, इस पर मैंने बात कर दी जो जितना मुझे कहना था। अब उसके बाद अगर कोई, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आ गई। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहियिल मौता क़ाल अवलम नुमिन क़ाल बला। ये एक चीज़ याद रखिएगा, उसकी इल्म में ये नहीं है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये आया है कि बला, उन्होंने कहा कि वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं अपने दिल को इत्मीनान बख्शना चाहता हूँ। सब उलझने हो सकती है इंसान को, क्या बहरहाल अल्लाह ताला बख्शने वाला है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सवाल उसने उठाया तो हम क्यों नहीं उठा सकते हैं। इसलिए अगर मैंने कोई सवाल उठाया है तो मेरी गुजारिश है जो इसको सुनी वो आगे करे। हो सकता है मैं ही गलत हूँ तो मैं अपनी तस्हीह करूँ। तो एक चीज़ ये है, फिर आगे का जो दरस नंबर 19 यानी इसमें फ़ी ज़िलालिल कुरान के हवाले से, उसको हम कल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा उसमें उलझना नहीं चाहता हूँ ऐसे मसाइल में। तो मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, इंशाअल्लाह रहमान कल की आयत मैंने निकाल के रखी है, 261 आयत। अब ये ठीक हो गया है, वहाँ गलती थी पिछले दरस कुरान में, 18 दरस कुरान में गलती है। और दरस नंबर 19 में ये जो तशरीह आयात हैं इनमें ठीक है, 261 से 274 तक, ठीक है ना। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलिल हुब्बतिन अम्बत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन, ये इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।